अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफियत से होंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। अल्लाह ताला आप सबका जाना कबूल करे और आपको खैर आफियत से लेकर जाएं, और अल्लाह ताला जो है वो हज मबरूर करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों के मुताबिक हज करने की तौफीक अता फरमाए। चलें, तो सबसे पहले तो मैं जाने वालों को बहुत ज्यादा मुबारकबाद देती हूँ। बहुत ज्यादा आपको मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने इतने करोड़ों मुसलमानों में से आपका इंतखाब किया है कि आप इस साल उसके घर जा रहे हैं। ठीक है, आप इस साल उसकी मेहमान बन रही हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अल्लाह ही की खास मोहब्बत होती है, और अल्लाह ताला ही का बुलावा होता है कि कोई जाता है। तो इस पे जो है बहुत ज्यादा मुबारक हो आपको, और बहुत ज्यादा दुआएं हैं आपके लिए। इसको ऑनर महसूस करें अपने लिए कि जो है मैं अल्लाह ताला ने मुझे बुलाया है। ठीक है, जैसे सोचें कि आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बुलाया है। ठीक है, कि आ, आम पब्लिक में से आपका नाम सेलेक्ट कर लिया जाए कि आप जो है फलां डेट को जो है पीएम साहब के साथ पीएम हाउस इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात कर सकती हैं, और भी लोग होंगे कि आप उनसे सवाल कर सकती हैं, आपको ये होगा वो होगा, कुछ अनामात होंगे। तो आप देखें आपका जोश क्या होगा। ठीक है, तो वो शौक वो जोश, वो पीएम हमें पसंद हो ना हो, लेकिन हमारा शौक और जोश वो होगा। तो इसे ये तो अल्लाह ताला ने बुलाया है। कितना, और अल्लाह की मेहमानी मिल रही है। अल्लाह मेजबान है, हम मेहमान हैं। ये तो बहुत बड़ा ऑनर है। इसको महसूस करें, फील करें, तो उतनी ज्यादा शुक्रगुजारी आती है। सेशन का जो मकसद है वो है, इस सेशन में हम हज का तरीका नहीं सीखेंगे। ये कि आप अगर इस नीयत से आई हैं कि आपको हज ट्रेनिंग मिले यहाँ से, तो वो नहीं मिलेगी, बहुत माजरत के साथ। ट्रेनिंग के लिए माशाल्लाह गवर्नमेंट भी ट्रेनिंग करवाती हैं। जो प्राइवेट हज करते हैं वो प्राइवेट जो कंपनीज हैं वो भी करवाती हैं। इसके अलावा भी हर इस्लामिक इंस्टीट्यूट में, मदरसों में, मस्जिदों में भी जो है वो ट्रेनिंग हो रही होती है। तो माशाल्लाह वो फिर ये कि दो तीन ट्रेनिंग भी अगर आप अटेंड करें तो आपको क्लियर हो जाता है। और ना भी क्लियर हो तो हज से पहले जो है वो सब बुक्स होती हैं सबके पास, लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे, तो तरीका देख कर जो है वो आप कर सकते हैं। और उसकी भी दोहराई करें, ये नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग्स को जरूर लें, यूट्यूब पे लेक्चर सुने। ठीक है, हज की तैयारी में जो है बाकी चीजें कि सामान में क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, ये चीजें जरूर जो है वो तैयारी करें। क्योंकि ये जो सारा सफर है ना आपका, ये अल्लाह के लिए है। इसमें कुछ खर्च करेंगे, कुछ एनर्जी लगाएंगे, सवाब ही सवाब है। और औरतों का तो जिहाद जो है वो क्या है, हज। तो इसलिए जो है इस सेशन में हम तरीका तो नहीं सीखेंगे, लेकिन आपने कहीं और से सीख के अच्छे से जरूर जाना है। तो हम मिलकर क्या सीखेंगे कि ये जो मोहब्बत और शौक का सफर है, इसको हम हज मबरूर कैसे बनाएं। हज मबरूर क्या होता है? बिर से मबरूर, बिर वाला, यानी नेकियों वाला। वो हज जिसमें नेकियां ही नेकियां कमाई जाए, जिसमें गुनाह ना किए जाएं, जिसमें जो है वो कुछ और गलत काम ना किए जाएं। तो वो हज जो होता है वो हज मबरूर कहलाता है। और हम छोटी छोटी गलतियों पर बात करेंगे जो नदानी में हमारी इतनी बड़ी इबादत को जो है मुतासर कर सकती हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले शुक्रगुजारी। इस वक्त जो हज पे जा रहे हैं उनके दिल में सबसे बड़ा एहसास होना चाहिए वो शुक्रगुजारी का, कि आज से आप अपने होंठों पर जो ना अल्हम्दुलिल्लाह को सजा लें। और ये शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, या लोगों को दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उस एहसास के साथ। जैसे आप अपने बच्चे की मोहब्बत कहाँ महसूस करती हैं? दिल की। सारा दिन आप उसको ये तो नहीं कहती कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, आप उसके लिए कुर्बानियां देती हैं और उसकी मोहब्बत दिल में महसूस करती हैं। तो वो जो शुक्रगुजारी है ना, उसको अंदर महसूस करें कि अल्लाह ने मुझे चुना। तो जब आप ये बार बार अपने यहाँ शुक्र जो है उसको रिवाइज करेंगी, अल्लाह का बार बार शुक्र अदा करेंगी, तो एक शुक्र से नेमतों में इजाफा होता है। दूसरा, आप बहुत ज्यादा कदरदानी करेंगी इस सफर की। जितना आप कदरदानी करेंगी, आप उसके बारे में जानना चाहेंगी। और जितना जानना जानेंगी, जितना इल्म आएगा, उतना ही आपका अमल अच्छा होता जाएगा। तो इसलिए शुक्र गुजारी जो है वो जरूर करें और कहें कि अल्लाह ताला मेरे में कोई खूबी नहीं थी, ये सिर्फ आपका कर्म है कि आपने मुझे अपने घर बुलाया। चाहे आपके पास जितना भी माल हो,
جتنی اچھی صحت ہو، کانٹیکٹس ہو، ٹھیک ہے، کسی ملک کے ویزے ہوں آپ کے پاس، نیشنلٹی ہو، کچھ بھی ہے آپ کے پاس نعمتیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بلاوا نہیں آتا تو امیر سے امیر، صحت مند سے صحت مند بھی نہیں جاتا۔ بعض اوقات ان کے اپنے دل ہی جو ہے وہ اس چیز ہو جاتے ہیں کہ نہیں، میرے پہ فرض نہیں ہے، حالانکہ ان پہ فرض ہوتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ جو ہے خوش نصیبی کی بات ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ شکر کریں۔ اور دوسری اہم چیز نیت، آپ کو پتہ ہے اسلام میں جو ہے ہر عمل کے لیے جو ہے وہ نیت بہت اہم ہے، بہت لازمی ہے، کیونکہ حدیث جیسے ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ تو جیسے جو ہے میری پیاری پیاری حاجیوں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے حج و عمرہ کو پورا کرو، یعنی حج اور عمرہ کس کے لیے کرنا ہے؟ للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ تو اپنے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ نے پوچھنا ہے اپنے دل سے کہ میں کیوں جا رہی ہوں؟ کیا مجھے حاجن کہلوانا ہے، ٹھیک ہے، یا معاشرے میں کوئی مقام بنوانا ہے، یا کوئی نیک ہونے کا ٹیگ لگوانا ہے، یا یہ دکھانا ہے کہ ہمارا خاندان بہت دیندار ہے، ہم بہت حج عمرے کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے ہم تو جاتے ہی حج اور عمرے پہ ہیں، ایسے ہی بات کرتے ہیں کہ ہم کہیں اور گھومنے نہیں جاتے۔ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن وہ ادھر ادھر گھومنے جاتے ہیں، ہم صرف حج پہ اور عمرے پہ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا تکبر بھی آ جاتا ہے۔ تو اپنی نیت کو ریوائز کر لیں کہ صرف اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، اور میں اللہ ہی کے لیے سب کچھ کروں گی۔ پھر وہ جو آپ کو تکلیفیں آئیں گی وہ برداشت کرنا بھی آسان ہوں گی، جو آپ مال خرچ کریں گے وہ بھی آسان ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ او ہو اتنا مہنگا ہو گیا آج، ہاں حج مہنگا ہو گیا، لیکن اللہ قدردان ہے، آپ جس کے لیے کر رہی ہیں نا وہ اس سے زیادہ آپ کو لوٹائے گا۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف اور صرف آپ کی حاضری کے لیے جو آپ کی رضا کے لیے حاضر ہو رہی ہیں، اور اگر ہماری نیت میں ذرا برابر بھی دکھاوا آ گیا یا کچھ اور چیز آ گئی تو وہ جو ہم نے مشقت بھی کی اور مال بھی خرچ کیا وہ سب ضائع ہو جائے۔ تو اپنی نیت کو بہت زیادہ جو ہے وہ ریوائز کرتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہوگی لیکن بعض اوقات شیطان کیا کرے گا، وہ اس کی جو ہے آپ کی نیت کو خراب کروائے گا، دکھاوا ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کعبہ کے سامنے بیٹھی دعائیں کر رہی ہیں، طواف پہ طواف کر رہی ہیں، یا خیموں میں جب لوگ ہیں حج کے دنوں میں تو وہ باتیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے عبادت کر رہی ہیں، تو آپ کے دل میں آ جائے کہ یہ تو بس ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، میں کتنی نیک ہوں، باقی لوگ باتیں کر رہے ہیں میں عبادت کر رہی ہوں۔ تو یہ چھوٹی سی جو ذہن میں ایک شیطان نے وسوسہ ڈالا ہے اور پھر ہم اس پر چل پڑے ہیں، اگر تو ہم نے اس کو دھتکار دیا اور اعوذ باللہ پڑھ لیا تو پھر تو ہماری نیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو لے کر چلے تو پھر کیا ہوگا، وہ ہماری نیکی کھائی جائے گی، ہماری نیت میں جو ہے وہ ایک ملاوٹ آ جائے گی۔ اور خالص اور ملاوٹ والی چیزوں کا تو آج کے دور میں ہم سب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ان چیز خالص خالص ہوتا ہے اور ملاوٹ والی ملاوٹ والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ جو ہے اپنی نیت کو ریوائز کرنا ہے، اور بعضوں کا شیطان ڈالے گا تو فوراً آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کے لیے آئی ہوں، یہ شیطان مجھے بہکا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعضوں کا لوگ آپ کو اتنا درجہ دے دیتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، تو اس پہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ میرے جو ہے وہ شاید میں تھوڑی سی محسوس کرنے لگ پڑی ہوں، ان کے لوگ تو بہت ہی خوش قسمت ہوں، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا سا نا پراؤڈ فیل کرنے لگتا ہے، تو اسی ہلکی ہلکی سی اکڑ آنے لگتی ہے۔ تو کہ اچھا آپ حج پہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پتہ نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کوئی ہم خاص ہی ہیں؟ ہم خاص نہیں ہیں، وہ رب ہے جس نے ہمیں بلا لیا اپنے خاص مقام پر، اپنا مہمان بنانے کا شرف دیا۔ اس لیے شکر گزاری اور نیت، جب بھی آئے وسوسہ فوراً اعوذ باللہ پڑھیں، فوراً دھتکاریں اس کو، فوراً کہ اللہ تعالیٰ میری نیت صرف آپ کے لیے، یہ جو مرضی کر رہا ہے کرتا ہے۔ تو اب جو ہے ہم حج کی کچھ فضیلتیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ حج کی فضیلتیں میں آپ کو حدیث سے بتاؤں گی کہ حج یا حج مبرور کا یا حج کے کیا کیا فائدے ہیں جو احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو پتا ہے کہ اسلام کا پانچواں رکن ہے اور صحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بار فرض ہے لیکن اس کے علاوہ بھی تو جس کے پاس موقع ہے وہ ضرور کم از کم، حدیث میں آتا ہے کہ 5 سال گزر جائیں اور وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے بھی ہے کہ 5 سال بعد حج کر لیں، اللہ نے اگر اب صاحب استطاعت بنایا، دوسروں کو کروا دیں جیسے بھی، لیکن ایک دفعہ اپنا فرض ضرور ادا کرتے ہیں۔ اور فرض میں بھی جو ہے اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم ہر چیز کر لیتے ہیں، دنیا جہان کے پیسے خرچ کر لیتے ہیں گھروں پر، اپنی گاڑیوں پر، جس کی جتنی استعداد ہوتی ہے ہم اسے بڑھ کر شادیوں پر،
اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں پیسے نہیں بچے، اب تو بچوں کے ہاتھ میں سب چلا گیا، اب کہاں سے حج ہوگا؟ اور ساری اولادیں اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی کہ وہ ماں باپ کو حج کرائیں، یا وہ اتنی صاحب حیثیت نہیں ہوتی. تو اس لیے جو ہے جتنی جلدی اور جتنی جوانی میں حج کی توفیق ملتی ہے کرتے جائیں، نیت بنا لیں. اور جو اس سال جا رہے ہیں، جو نہیں جا رہے وہ بھی بنائیں کہ ہم نے جلد حج پہ جانا ہے، اپنی صحت کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، صحت کے ساتھ ہی حج ہے. تو دوسرا جو ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت. تو اس کے بارے میں جو ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جنت، حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے. یعنی کوئی نیکیوں والا حج کرے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، کوئی فحش بات نہ کرے، کوئی گالی گلوچ نہ کرے، نیکیاں ہی نیکیاں کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہو جاتے ہیں کہ اس کو جنت کا بدلہ دیتے ہیں. اور کسی اور عبادت میں یہ نہیں کہا کہ نماز کا بدلہ جنت ہے، یا روزے کا بدلہ جنت ہے، یا زکوٰۃ کا بدلہ جنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں فرمایا ہے. جو ہم پر فرض عبادتیں ہیں اس میں سے یہ حج کے بارے میں آیا کہ اس کے بدلے جنت مل جاتی ہے. جس سے خوب خوب اللہ سے توفیق کہ اللہ تعالیٰ حج مبرور کرنے کی توفیق دے. پھر دوسرا جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے، وہ مسلم کی حدیث ہے کہ حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جو بھی گناہ کیے ہیں آپ نے، صغیرہ کبیرہ، وہ سب کے سب معاف ہو جائیں گے. اور کبیرہ کیسے معاف ہوں گے وہ پھر ہم آگے دیکھیں گے. پھر جو ہے ایک اور حدیث اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات یا گناہ کا کام نہ کیا، وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یعنی وہ گناہوں سے پاک. بخاری کی حدیث ہے کہ انسان اگر حج جو ہے وہ حج مبرور کرے، بےہودہ اور گناہ کے والے کاموں سے بچا رہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے وہ ماں نے آج ہی پیدا کیا ہے. تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ کتنا نرم و نازک، فزیکلی بھی کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، اور نہ کوئی گناہ ہے اس کے نہ کچھ. تو انسان ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے اس طرح کے حج کی تمنا رکھنی ہے. صرف حج نہیں کرنا، ہمیں ایسا حج کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جنت کی بشارت ملے، گناہوں کی معافی ملے. پھر فقر اور گناہوں کا مٹنا. حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ پے در پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل دور کر دیتی ہے. تو کیا ہو گیا؟ فقر یعنی غربت بھی دور ہوتی ہے. کیونکہ جو اللہ کے لیے مال لگائے گا، اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا لیکن اس نے اکٹھا کیا، کہیں پتہ نہیں خود کتنا برداشت کیا، کتنی بھوک کاٹی، کتنی چیزیں کی، لیکن اللہ کے لیے وہ عمرہ کرنے چلا گیا. کہ اگر تو اللہ تعالیٰ بار بار وہ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کے راستے میں سفر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردانی کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں جو ہے وہ کے مطابق جہاد فی سبیل اللہ کے بعد افضل عمل جو ہے وہ حج مبرور ہے. یعنی جہاد سب سے افضل عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے پہلے پہ جہاد کو کہا، اور دوسرے پہ آپ نے کہا کہ افضل عمل جو ہے وہ حج مبرور ہے. اور عورتوں کے لیے بخاری میں حدیث ہے کہ عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور ہے. کیونکہ عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہے، تو وہ جہاد تو نہیں کر سکتے، لیکن حج کر لیں اور حج مبرور کر لیں. کیونکہ عورتوں کے لیے اتنی نیکیاں کمانا بھی بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. جیسے پہلے تو بچے بھی، اب اس سال پتہ نہیں پابندی ہٹائی ہے کہ نہیں، لیکن پچھلے سال تو ہٹا دی تھی کہ بچے نہیں لے کر جا سکتے. 12-13 سال سے اوپر کے بچے جائیں گے. تو وہ بچوں کو بھی کرنا، اپنی صحت بھی، اگر پیریڈز ہو جائیں تو وہ ہے. ہر طرح سے جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہے لمبا سفر. اور اتنا لمبا سفر کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، نہ اس زمانے میں نہ آج کے دور میں. تو ان کو حج مبرور جو ہے ان کا کیا ہے؟ جہاد ہے. تو جہاد پہ جا رہی ہیں آپ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور حدیث سنیں، کتنی خوبصورت ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غازی یعنی جو جہاد سے زندہ واپس آ جاتا ہے، حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا اور انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر انہوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے ان کو عطا کیا. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے ان کو بلایا، اللہ کے مہمان ہیں، اور وہ فوراً لب بیک کہا انہوں نے اور آگے. اور پھر یہ قدردانی ہے نا اللہ تعالیٰ کی. اور پھر انہوں نے جو دعائیں کرتے ہیں حاجی، وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ان کو عطا کیا جاتا ہے. وہ دعاؤں کا ٹائم ہے کہ وہ کسی کو اسی وقت مل جاتی ہیں، کسی کو کچھ، کسی کو اگلے حج جانے سے پہلے مل جاتا ہے، کچھ کو کچھ اس سے بعد مل جاتا ہے، لیکن دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ اپنے مہمانوں کو بہت زیادہ گفٹ دے کر بھیجتے ہیں. گناہوں کی معافی، جنت کی خوشخبری، گناہوں کا مٹنا، ٹھیک ہے، اور دعاؤں کا قبول ہونا. پھر ایک اور حدیث میں دیکھیں کہ اللہ کے ہاں 2 قطرے اور 2 نشان سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں.
اور نشانوں میں سے کیا ہے؟ تو نشان پہ دیکھتے ہیں، ایک تو اللہ کے راستے میں زخم کا نشان، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کی ادائیگی کا نشان۔ میرا نیٹ ٹھیک ہے؟ آپ ایک دفعہ اپنا بھی چیک کیجیے گا، باقی لوگ بھی بتا دیں کہ ان کا نیٹ ٹھیک آ رہا ہے، مجھے میری آواز آ رہی؟ ٹھیک۔ تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے ہاں دو قطرے اور دو نشان جو ہیں وہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تو پہلا جو نشان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں کوئی زخم پہنچا آپ کو، آپ حج کے لیے نکلی ہیں اور کہیں آپ کو ٹھوکر لگی، کچھ ہوا، تو آپ کے گھٹنے پہ چوٹ لگ گئی، آپ کا ناخن ٹوٹ گیا یا کچھ بھی ہوا، تو وہ جو نشان بن گیا نا، وہ ایسا نشان بنا ہے کہ شاید کٹ لگ گیا کہیں ایسا، تو اسٹیچز بھی لگ گئے ہیں، لیکن وہ کٹ ہمیشہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو اس کا ثواب بھی کیا ہے کہ وہ اللہ کو محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس اور دوسری کون سا نشان ہے کہ دوسرا اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضے کی ادائیگی کا نشان ہے، یعنی آپ فرائض ہیں، حج فرائض میں سے ہے، وہ فریضہ ادا کرنے گئے ہیں، اس دوران کیا ہوتا ہے، آپ جو گرد و غبار پہنچ رہی ہے، کچھ بھی پہنچ رہا ہے، کوئی بھی نشان لگ گیا آپ کو اس کی وجہ سے، تو کیا ہوگا، وہ آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کو وہ نشان جو ہے محبوب ہے۔ اور اس سفر میں دونوں ہی ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں، کیونکہ حج جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، فی سبیل اللہ میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں ایک حج ہے، اور پھر فرائض میں سے بھی ایک فریضہ ہے، تو دونوں طرح کے نشان مل جاتے ہیں، تو اس لیے کوئی چوٹ لگے، کوئی کچھ لگے، تو اس پہ کہیں اللہ کا محبوب نشان ہے، تو یہ اللہ کو پسند آئے گا مجھے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کی سواری کے اٹھنے چلنے پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جب حاجی کے اونٹ کا پاؤں اٹھتا ہے اور جب وہ پاؤں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ کتنا زیادہ سوچیں کہ ایک قدم اٹھایا اونٹ نے، تو اب آپ اپنے جہاز کو دیکھ لیں، لوگ پھر ہوٹل سے جب حج کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں اسپیشلی، تو بسز میں جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ایک قدم جو ہے وہ اس کے پہ آپ کو کتنا اجر مل رہا ہے، نیکیاں بھی لکھی جا رہی ہیں، گناہ بھی مٹ رہے ہیں، اور درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ تو سواری کے اٹھنے چلنے بیٹھنے سب پر جو ہے وہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ وہ قدردانی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور، جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے حدیث میں، کہ اگر وہ حج پہ نہیں جا رہے، اور اس سے ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ حاجیوں کا اکرام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ جس نے کسی حج کرنے والے کو حج کا سامان مہیا کیا، اسے حج کرنے والے جتنا ثواب ملے گا، اور جس نے کسی حاجی کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خیر و بھلائی کے ساتھ خبر گیری کی، اسے بھی حج کرنے والے جتنا ثواب ملے گا، اور حاجیوں کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے، تو جب بھی کوئی حج پہ جائیں تو ان کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشل ضرور کریں۔ ہمارے یہاں ویسے بھی رواج ہے، دعوتیں کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، کب سوٹ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں، تو کسی بھی طرح کا کوئی گفٹ دیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ پیشنٹس ہوتے ہیں، شوگر کے پیشنٹس ہیں، آپ ان کو اس حوالے سے کوئی ایسی جو ہے ڈسپوزیبل کولر لے کے دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ان کے کام آئے، وہاں پر وہاں کی ضرورت ہو، جوتے لے کے دے سکتے ہیں، جیسے شوگر کے پیشنٹس کو کتنا زیادہ پرابلم ہوتا ہے، انہیں بہت اچھے قسم کے جوتے چاہیے، تو کسی پر بھی آپ کو پتا چلے کچھ نہ کچھ ان کے لیے ضرور کریں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور پیچھے جو حاجی کے گھر والے، ان کی اگر آپ خیال رکھ رہے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، اور ان کو کوئی مدد کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی، تو وہ کیا ہوگا، اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، کتنا؟ حج کرنے والے کے حج کے برابر، آپ کو یہاں حج کے برابر ثواب مل جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے یہ ایک بنا لیں کہ ضرور ضرور میں نے جو ہے وہ حاجیوں کا اکرام کرنا ہے۔ اور سورہ حج میں بھی آتا ہے کہ یہ جو شاعر اللہ ہے نا، ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ دلوں کے تقوی میں سے۔ شاعر اللہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد ہے۔ حاجی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا یاد آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی یاد آتے ہیں، اللہ کا گھر یاد آتا ہے۔ تو اگر حاجیوں کا اکرام کرنا جو ہے، اس سے کیا ہوگا، انسان کا تقوی بڑھتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے راستے میں جو جانے والا ہے، یہ اسے بغض نہیں رکھ رہا، اس سے خوش ہو رہا ہے کہ وہ میرے راستے میں جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی جو ہے وہ قدردانی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری حج کی فضیلتیں ہیں۔ بعض اوقات ہمیں یہ تو پتا ہوتا ہے کہ حج فرض ہے، لیکن
ہمیں اتنی فضیلتیں نہیں پتا ہوتی. تو ان فضیلتوں کو بھی ذہن میں رکھیں، اور جو آپ کے ساتھ حاجی جا رہے ہیں یا آپ کے ارد گرد کوئی جا رہا ہے تو ان کو جو ہے وہ ضرور جو ہے بتائیں. اس سے کیا ہوتا ہے، موٹیویشن زیادہ ملتی ہے، زیادہ مزہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے ہمارے لیے. پھر جو مناسک حج ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، پھر مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، رمی کرتے ہیں، وہ ان کی بھی کچھ فضیلتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ طواف، ایک طواف کا اجر. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بیت اللہ کا ایک بار طواف کیا، یعنی 7 چکر اس سے لگائے. 7 چکر کا مطلب ہوتا ہے ایک طواف. تو وہ اس کا حق ادا کیا، یعنی اس کے بعد جو ہے نفل جو ہے وہ رکعت پڑھے جاتے ہیں طواف کے، وہ پڑھے. تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر، یعنی کہ ایک طواف کیا جس میں 7 چکر لگتے ہیں، اور 2 رکعت جو ہے وہ طواف کے نفل پڑھے، تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اور ایک غلام آزاد کرنا حدیث میں آتا ہے کہ خود کو ایک بار آگ سے چھڑوانا ہے، یعنی آپ نے خود کو ایک بار آگ سے چھڑوا لیا. اور پھر جو صحیح ہے، عمرے میں بھی کیا جاتا ہے طواف اور سعی، لیکن جو ہے حج پہ بھی طواف افاضہ بھی ہوتا ہے اور پھر سعی بھی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ تمہارا صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرنا 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے. طبرانی کی حدیث ہے. اور سوچیں 70 غلام آزاد کرنے کے برابر. اور سعی دیکھیں، اگر آپ عمرہ بھی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے، انسان اتنا لمبی ٹریولنگ کر کے جا رہا ہے، چاہے مدینہ سے جا رہا ہے یا اپنے ملک سے جا رہا ہے، تو بہت تھک چکا ہوتا ہے. پھر طواف کر رہا ہے، اور پھر صحیح تک تو بے انتہا تھکن ہو چکی ہوتی. تو اس لیے اللہ نے کیا کیا، اجر بھی زیادہ کر دیا. طواف پہ ایک غلام آزاد کرنے کا ہے، لیکن صحیح پہ 70 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے. یعنی 70 دفعہ ہم خود کو جہنم کی آگ سے چھڑوا لیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری صحیح اور طواف قبول کریں. پھر ہے تلبیہ. تلبیہ لبیک اللہم لبیک. اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان تلبیہ پکارتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو اس کے دائیں اور بائیں جانب ہر چیز، خواہ وہ پتھر ہو، درخت ہو یا مٹی کے ڈھیلے ہوں، سب اس کے ساتھ مل کر لبیک پکارتے ہیں، یہاں تک کہ زمین اس طرف سے اور اس طرف سے، یعنی دونوں کناروں سے ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ زمین کے ہر طرف سے جو بھی چیزیں ہیں وہ حاجی کے ساتھ جو ہے وہ تلبیہ پکارتے ہیں. تو تلبیہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے، عمرے کے لیے بھی جب نیت اور احرام ہو جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. بار بار پڑھیں اس کو، بار بار پڑھیں. اپنے موبائل پہ جو ہے اس کی ریکارڈنگ رکھ لیں، اگر نہیں پڑھا جائے تو اس کو لگا لیں، سن کے کوئی اور بھی پڑھ لے گا، کیونکہ موسٹلی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طرح اگر آپ جو ہے ڈائریکٹ جا رہے ہیں یا مدینہ سے جا رہے ہیں تو جتنا ٹائم ہے آپ کو تلبیہ پڑھیں. اسی طرح حج کے مقام میں جب تک تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، خوب خوب تلبیہ پڑھیں. جب آپ مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو خوب تلبیہ پڑھیں. اس ٹائم لوگ بہت باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا، چیزیں اور بے صبری، تو اس میں خوب جو ہے تلبیہ پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں. آپ کی زبان خشک ہو جائے لیکن تلبیہ نہ بند ہو. اور اس چیز کو محسوس کریں کہ میرے ساتھ اس زمین کی ہر چیز جو ہے وہ تلبیہ پڑھ رہی ہے. لبیک اللہ میں حاضر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ نے بلایا، موقع دیا تو میں حاضر ہو گیا. اور ایک اور تلبیہ کے بارے میں آتی ہے حدیث کہ کسی پکارنے والے نے کبھی لبیک نہیں پکارا، اور کسی تکبیر کہنے والے نے کبھی اللہ اکبر نہیں کہا، مگر اسے جنت کی خوشخبری دی گئی. یہ بھی کہ جب لبیک جتنا زیادہ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک پکاریں گے، جنت کی خوشخبریاں ملیں گی. پھر آب زمزم. آب زمزم کی فضیلت ہے، یوم عرفہ کی فضیلت ہے، رمی کی فضیلت ہے. سب سے پہلے آب زمزم. کہ زمزم کا پانی حدیث میں آتا ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی پیا جاتا ہے وہی جو ہے وہ اسی کے لیے، یعنی اس سے وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. تو خوب اس پانی کو پئیں. ٹھیک ہے، بیماری کے اگر ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس کو پئیں، اس کے اوپر لگائیں. ضرور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں. اور پانی کو جس مقصد کے لیے، کچھ لوگوں کو نظر بد کے اتنے ایشوز ہوتے ہیں، کچھ کو جادو کے ایشو ہوتے ہیں، ویسے کوئی جسمانی بیماری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے، تب بھی جو اس پانی کو بہت زیادہ پئیں. کیونکہ یہ یہاں تو ملنا نہیں ہے، اور مل تو جاتا چلے لیکن ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، اتنا مہنگا ہوتا ہے. اور اگر خریدیں گے بھی تو سال 2 سال میں کوئی ایک دفعہ خرید لیں گے. تو اس لیے اس کو خوب خوب پئیں. وہ جو ہے وہ نہیں ملنے والا پھر کہیں اور سے. اور پھر ایک اور آتا ہے حدیث کہ برکت والا پانی ہے.
آب زمزم بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. کبھی آپ سارا دن حرم میں گزاریں تو آپ کھجوریں کھا لیں اور زمزم پی لیں، کھجوریں کھا لیں زمزم پی لیں، آپ کو پورا دن حرم میں جو ہے وہ بھوک نہیں لگے گی. اگر آپ آئے ہوئے ہیں صبح کے اور پھر رات کو عشاء پڑھ کے جانا تو دیکھیے گا کہ یہ ہی کافی ہو جائے گا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے بھی پیا جاتا ہے وہ کافی ہے، یعنی ایک بلینک چیک ہے. آپ اسے جس مقصد کے لیے استعمال کریں گے اس کا فائدہ ہوگا. پھر ہے یوم عرفہ، سب سے اہم دن. یوم عرفہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی ایسا دن نہیں جس میں وہ بندوں کو اتنی بڑی تعداد میں آگ سے آزاد فرماتا ہو. کیونکہ عرفہ کا دن ایسا دن ہے، 9 ذوالحجہ، اس دن اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں. یہ واحد دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ دن کے وقت جو ہے پہلے آسمان پر آتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے بھی آزاد کرتے ہیں. عرفات میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو معافی مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. تو خوب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی. تو خوب خوب ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں اور خوب مانگیں اللہ سے، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن. جو دعائیں آپ کی ہیں بس مانگے، ہر چیز سے بے نیاز ہوں گے. اللہ سے خوب بخشش، معافی، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز اس دن میں. کیونکہ دیکھیں نا، آپ رب نے سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ملاقات کا دن ہے 9 ذوالحج. تو اس دن آپ ملاقات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت فخر کرتے ہیں کہ میرے یہ بندے گرد و غبار میں اٹے پڑے یہ میرے لیے آئے ہیں. فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں. تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج جو مانگیں گے پھر وہ ان کو ملے گا، تو وہ ضرور جو ہے وہ ملے گا. تو اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو دعاؤں میں جو ہے گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حاجی جن کی سفارش کرتے ہیں، جن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے خوب خوب جو ہے اپنے لیے مانگیں، دوسروں کے لیے مانگیں، دوسروں کے لیے بھی سفارش کریں. اور جن لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا دعاؤں کے لیے تو ان کے لیے بھی ضرور دعائیں کریں. اس کے بعد جو ہے رمی کی فضیلت. رمی کیا؟ پتھر مارنا، جو 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک. 12 کو بھی واپس آ سکتے ہیں لیکن میکسیمم تو یہی ہے نا کہ 13 ذوالحجہ. تو وہ 13 ذوالحجہ کو جو پتھر مارے جاتے ہیں شیطان کو، بڑے شیطان کو پہلے دن اور پھر باقیوں میں تینوں شیطانوں کو جو ہے اگلے 3 دن جو ہے مارے جاتے ہیں. اس کے بارے میں دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے. اور تمہارا جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا یہ تمہارے لیے قیامت کے دن نور بن جائیں. ٹھیک ہے. اس دن کتنا نور چاہیے ہوگا، پل صراط پہ کتنا نور چاہیے ہوگا، تو یہ اس دن نور بنیں گے. تو جب کنکریاں مارے، ٹھیک ہے، تو وہ جو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے زیادہ کوئی جوش آ رہا ہے، پاکستانیوں کو اسپیشلی اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں، تھوڑا سا ڈرامہ سا ہی ہو رہا ہوتا ہے، شوگر لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہ چیز نہ کریں، اس پہ سوچے کہ ایک کنکری ماری ہے نا، یہ میرے لیے نور کا باعث بنے گی آخرت کے دن. تو میں پل صراط سے جو ہے وہ گزر سکوں گی. تو اس کو جوش سے، محبت سے ماریں، اور یہ اللہ کا حکم ہے. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کنکریاں مارتے ہو تو اس کے بدلے تمہارے بڑے بڑے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو تمہیں تباہ کرنے والے تھے، ہلاک کرنے والے تھے. بڑے گناہ دیکھو، شرک بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے، قتل کرنا بڑا گناہ ہے، جادو کروانا بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، بہت سارے ہیں. امام زاہبی نے ایک کتاب لکھی تھی، کتاب الکبائر، بہت مشہور کتاب ہے ان کی، جس میں انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کو جو ہے قرآن و حدیث سے اکٹھا کیا اور ان کی تعداد ہے 70. اور اب آپ دیکھیں کہ رمی کرنے پر کیا ہے، کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور کتنے پتھر ہوتے ہیں؟ 10 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک اگر آپ پتھر کاؤنٹ کریں تو وہ بھی کنکریاں 70 بنتی ہیں. 70 کبیرہ گناہ اور 70 ہی کنکریاں. تو 70 کے 70 کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے. تو اس نے اگر اتنا پیسہ آپ لگا کے جا رہے ہیں نا، اتنی مشقت دیکھ رہے ہیں، تو وہ کوئی کم قدردانی نہیں کرتا. لیکن اگر ہم نہ قدری کر جائیں، نہ شکری کر جائیں، تو پھر اس کا کچھ نہیں ملنے والا، پھر وہ سب ضائع جائے. تو کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں. پھر قربانی جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ قربانی کے جانور چاہے بڑی عید پہ ہے چاہے حج پہ ہے، کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے جو ہے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو مرد سر منڈواتے ہیں اور عورتیں بال کاٹتی ہیں، تو ہر بال کے بدلے جو ہے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے.
اور مردوں کے لیے جن مردوں نے سر منڈوایا ان کے لیے آپ نے 3 بار جو ہے ان کی بخشش کی دعا کی، اور جنہوں نے صرف چھوٹے چھوٹے بال کاٹے ان کے لیے 1 بار۔